अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। फार्मूला मांगा गया था और फार्मूला आ गया हुआ है। फार्मूला इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद क्या बने पाकिस्तान का, पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम हो, किस तरह का सेटअप हो। एक फार्मूला तो सदारती निज़ाम का भी गर्दिश कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है, कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सदारती निज़ाम का फार्मूला तो पाकिस्तान में आजमाया जा चुका है और इतना भयानक अंदाज में आजमाया जा चुका है कि पाकिस्तान उसके नतीजे में टूट चुका हुआ है। तो लिहाजा अब ये है कि जी चलें, जिस तरह का निज़ाम था, जो भी लाया, जो भी उसके ज़िम्मेदार, उस पर बाद में पहले ज़रा इसको देखा जाए कि इमरान खान को घर भेजा जाए तो किस तरह, और घर भेजे जाने के बाद क्या निज़ाम हो। इस पर मुसलसल मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज अपोजिशन के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, यहाँ तक कि PTI के अपने अंदर भी ये बातचीत चलती रही कि यार ये जो इमरान खान साहब हैं, इनकी कप्तानी में तो टीम जीतती नज़र नहीं आती, इनकी कप्तानी में मैच जीतना क्या, टीम पर तो वो फिर उसकी रैंकिंग में नहीं आएगी, तो टीम पर भी पाबंदी लग जाएगी। होता है ना कि टीमें एक ICC की रैंकिंग होती है क्रिकेट की, और वो जो उससे क्वालिफाई नहीं करती तो वो फिर इंटरनेशनल मैचेस या नहीं खेल सकती। इस तरह का कुछ क्रिकेट की दुनिया में भी है। तो ज़ाहिर है सियासत की दुनिया में तो रैंकिंग का मसला तो यही है कि आपने इलेक्शन जीतना है तो अगली बार इंतखाबात अपना हुकूमत में आना है या कम अज़ कम अपोजिशन में आना है। तो PTI के अंदर भी ये डिस्कशन बड़े अरसे से चल रही है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी हुकूमत इसी तरह चलती रही, हम इसी तरह चलते रहे, तो फिर हम तो अपने पार्टी के टिकट पर इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में यही हुआ कि लोगों ने टिकट छोड़ दिए। बल्दियाती इंतखाबात क्या, लाहौर का इंतखाब NA133 जिसमें वो जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी का टिकट मिला था। हुकूमत पंजाब में PTI की, मरकज़ में हुकूमत PTI की, ऐसी टिकट तो, और ज़िमनी इंतखाबात तो ऐसी टिकट तो लोग बड़े वो क्या होते हैं, पापड़ बेल कर लेते होते हैं, बल्कि ख़रीदते भी होते हैं। यहाँ टिकट मिला और उन्होंने वो टिकट अपना इस तरह ज़ाया किया कि लग पता गया इमरान खान साहब को कि ओहो, या PTI को कि यार अब तो PTI का बल्ला नहीं चलेगा। तो ये PTI के अंदर भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब वो मामला जो है अपोजिशन के अंदर ज़्यादातर इस बात पर इत्तफाक हो गया है उसूली तौर पर कि इमरान खान को घर भेजा जाए तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। घर भेजे जाने के बाद इस बात पर भी इत्तफाक हो गया कि फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ। फ़ौरी इंतखाबात करवाने के बाद ये जो पाकिस्तान है किस तरह चलाया जाएगा, जिसको इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा मकरूज़ कर दिया। मुल्क में बहरान पर बहरान, गंदम का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, वो मतलब इतने बड़े बहरान। और उसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आएगी तो क्या उसके बस में होगा कि वो मुल्क चला पाए। तो ये सारा सवाल था जिसकी वजह से हर बंदा करीब जाके फिर दूर हटता था। आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने 2008 में जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी मरकज़ में, तो इसहाक डार साहब बने थे वज़ीर ख़ज़ाना और करीब जाकर दौड़ लगा दी थी मुस्लिम लीग नून ने। वजह ये थी कि मुल्क तबाह हुआ था, कुछ भी नहीं था। इसहाक डार साहब की कौमी असम्बली में बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पहली तकरीर उठाकर देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका हुआ है, हम कंगाल हो चुके हुए हैं, मुशर्रफ ने तबाही कर दी है। ज़ाहिर है उसका असर सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने मुशर्रफ पर इल्ज़ाम लगाया, बल्कि ये भी हुआ कि उसका असर आगे चलकर फिर वो कांटे निकालने पड़े कि अगर एक वज़ीर ख़ज़ाना ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात करे कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कबाड़ा हो चुका हुआ है हमारी मईशत का, तो फिर ज़ाहिर है दुनिया तो फिर उसी तरह आंखें पाड़ेगी कि इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ लोग, और वो उसके वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारी मईशत तबाह हो चुकी हुई है। तो फिर कौन आपकी तरफ देखेगा, कौन आपके साथ बात करेगा, या किस तरह आपको दुनिया मदद करेगी। फिर तो दुनिया अपनी अपनी शराइत पर आती है कि भाई कंगला है तो कंगले से ज़्यादा जितना मर्ज़ी निचोड़ सको तो निचोड़ो, टैक्सेस की मद में लोगों को जिस तरह। तो बहरहाल तो वो आलम उससे ज़्यादा कहीं ख़राब है बताया जा रहा है मईशत का। पाकिस्तान का रुपया आज जिस हद तक गिर चुका हुआ है, पाकिस्तान में तेल की कीमत जिस हद तक है, पाकिस्तान में आज 100 रुपये पाया घी है, 100 रुपये, एक पाव घी 100 रुपये का। तो आप सोच सकते हैं कि एक पाव घी 100 रुपये का, तो एक मज़दूर जो है, एक किसान जो है, वो कमाता क्या है और उसके ऊपर ख़र्च क्या आते हैं। तो ज़ाहिर ऐसी जब मुल्क की मईशत हो, ऐसे जब हाल हो, तो फिर इमरान खान साहब तो करके निकल जाएंगे,
شوکت عزیز کی طرح باہر چلے جائیں گے، ممکن ہے سیاست کریں، ممکن ہے یہیں بیٹھیں، ان کی پارٹی ہے، ممکن ہے وہ اس بھرم میں دوبارہ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں کہ میں دوبارہ، میں کپتان ہوں، میں کرکٹر ہوں، میں جب تک خود نہیں گروں گا مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، اور ممکن ہے عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں یا ان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ خان صاحب تو نکل جائیں گے، لیکن سوال یہاں پر آ کے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بعد کیا کریں گے۔ اس کو گرانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حکومت کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ، میں آج نہیں مارچ سے بات کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے بڑے گروپس ہیں بنے ہوئے جو یہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ اپوزیشن سنجیدہ قدم اٹھائے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، کوئی تحریک عدم اعتماد یا کوئی بھی سنجیدہ اقدام، کوئی سنجیدہ موو ہو تو وہ ایکسپوز کر لیں خود کو، ورنہ ایکسپوز کر کے پھر کیا فائدہ کہ نور عالم خان صاحب کا آپ نے دیکھ لیا، آج بھی میں دیکھ رہا تھا نور عالم خان صاحب کا ٹویٹ تھا ایک حکومت پر تنقید کا، تو وہ نور عالم خان صاحب کا آشچریہ ہوا کہ ان کو پی ایس سی سے نکال دیا گیا، ان کے پیچھے نیب لگا دی گئی۔ تو ظاہر ہے ہر بندہ تو نور عالم خان نہیں ہوتا، یا ہر بندہ وہ ندیم افضل چند نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح نکل جائے، یا ہر بندہ پھر جہانگیر ترین نہیں ہوتا کہ پھر بلکہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے بغاوت نہیں کی، ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر لوگ اپوزیشن کی طرف بڑے عرصے سے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن سوال ایک تھا اپوزیشن کے سامنے کہ جی کوئی جادو کوئی بتاؤ نا، کوئی کہ بھائی اس حکومت کے جانے کے بعد ملک کیسے چلایا جائے گا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، ان دونوں کے سامنے ایک مثال، ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن خاص طور پر ریسنٹ پاسٹ کی ہماری وہ مثال ہے 2008 کی۔ جنرل پرویز مشرف ملک کی تباہی پھیر گئے، کچھ نہیں چھوڑا ملک کا، آٹے کی لائنوں میں لوگ مرتے تھے، چینی پاکستان میں نہیں تھی، بجلی پاکستان میں نہیں تھی، دہشت گردی سے کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی، کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی مندر، کوئی گرجا، یہاں تک کہ جی ایچ کیو میں بھی حملے ہوتے تھے، مشرف صاحب پر خود حملے ہوئے، بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی دہشت گرد حملوں میں۔ تو ایسا ملک مشرف جب چھوڑ کے گئے تھے تو پیپلز پارٹی جب ایسے ملک پر اقتدار میں آئی تھی تو پیپلز پارٹی نے ملک کو تو کسی حد تک سیدھا کر کے نواز شریف صاحب کے حوالے کیا تھا، اگلے الیکشن میں نون لیگ جیتی تھی، پیپلز پارٹی کا کباڑہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تجربہ سب کے پاس ہے کہ بھائی یہ جو فارمولہ جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ جی آپ کے فارمولوں نے ملک کا کھانا خراب کر دیا، اب ہم آپ کو فارمولہ نہیں دیں گے، پہلے اس کو گھر بھیجیں۔ تو اب پہلے اس کو گھر بھیجنے والی بات جو مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلسل سگنل آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب مان گئے ہیں تحریک عدم اعتماد پر، تو اس کے پیچھے ایک ریزن تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کوئی بڑا فیصلہ نہ کر جائے، ان سے کوئی بڑا فیصلہ سرزد نہ ہو جائے تو پھر آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت پیدا نہ ہو۔ لیکن دوسرا یہ کہ اپنا عمران خان کو گھر بھیج کر ایک فری فیئر الیکشن کروا کے اس کے بعد نون لیگ کو لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو نون لیگ بھی مان گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا تنہا نون لیگ کے اندر اور بھی تضادات ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، تو نون لیگ قریب جا کر ہاتھ لگا کر واپس آ جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ معیشت کا حال کیا ہے، اور نون لیگ سے زیادہ معیشت کو تو کوئی نہیں جانتا نا۔ اگر اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تو اسحاق ڈار صاحب سے بہتر اکاؤنٹنٹ تو کوئی نہیں ہوتے نا۔ تو معیشت خیر اکاؤنٹنٹ نہیں چلایا کرتے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معیشت اکاؤنٹنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو نون لیگ قریب جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے، پیپلز پارٹی قریب جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے۔ وہ جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا جی فارمولہ ہم نے نہیں دینا، پہلے اس کو گھر بھیجیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں تو بات کریں گے۔ تو اب فارمولہ جو ہے وہ انہوں نے مانگا، آصف زرداری صاحب نے ان کو دیا ہے کہ نہیں دیا، نون لیگ کو فارمولہ دے دیا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد۔ جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت سے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ متنازع رہا ہے، اس میں وہی بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قریب جا کر پھر سارے واپس آ جاتے تھے، دوڑ لگا دیتے تھے۔ اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک آپشن تھی کہ عمران خان کو چینج کر کے ان ہاؤس چینج کر کے ایک حکومت بنائی جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، کم از کم اپوزیشن کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اور پی ٹی آئی کا کوئی بڑا گروپ شامل ہو اور وہ باقی ماندہ ٹینیور پورا کریں۔ ایک آپشن یہ تھی جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہ اپنی واسکوٹ وغیرہ سلوا لی ہے واچکن، اور پھر پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب ان کے بھی نام گردش کر رہے تھے۔ ایک فارمولہ یہ تھا جو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ سوچا کہ آصف زرداری صاحب نے فارمولہ دیا تھا کہ عمران خان کو گھر بھیجتے ہیں، ان ہاؤس چینج لاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ بناتے ہیں 4-5 ماہ کے لیے، اور وہ سیٹ اپ تب تک ہو جب تک الیکشن اصلاحات کی جائیں، الیکشن اصلاحات کر کے پھر انتخابات کروا کے پھر جس کے پاس مینڈیٹ آئے وہ حکومت بنائے، اور اگر کسی کے پاس نہیں مینڈیٹ آتا تو سب مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ، قومی حکومت نہیں۔ قومی حکومت کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا، اپوزیشن بھی ہوگی لیکن کولیشن گورنمنٹ ہو
تو اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب مانے ہیں تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب کے متعلق جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہیں، جو ان سے ملاقات لوگ کر کے آتے ہیں، جن کے ساتھ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یار 2023 آیا کھڑا ہوا ہے، عمران خان کو نا مدت پوری کر لینے دو، بیچ میں نکالیں گے پھر تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جائیں گے عمران خان صاحب، تو پھر وہ وہی دھرنے، وہی پھر مصیبتیں، وہی سیاپے وہی رولے، تو وہ کیوں ہم اس طرح برداشت کریں، اس کو 23 تک جانے دیں، خود ہی ختم ہو جائے گا، 23 تک چلیں حکومت کریں۔ لیکن پھر نواز شریف صاحب کو کان میں کوئی بتا دیتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب 23 تک رہے تو نومبر میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اگر نومبر میں ریٹائر ہو گئے، عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کا کوئی کسی جنرل کو آرمی چیف لگا دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پسندیدہ آرمی جنرل کون ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کان میں یہ بات کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر وہ لگ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس بات پر پھر نواز شریف صاحب چونک جاتے ہیں، پھر وہ پہلے والا جو نواز شریف صاحب کا موقف ہوتا ہے 23 والا، اس سے رجوع کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کہتے چلیں اس پر بات کر لیں، لیکن الیکشن فوراً کروانے ہیں، حکومت گر جائے تو الیکشن فوراً کروایا جائے، ان ہاؤس تبدیلی کرنے کے بعد کچھ ہفتوں کی حکومت ہو اور وہ الیکشن کروائے اور پھر جس کو جو مینڈیٹ ملے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ عمران خان صاحب کا جو گند ہے، عمران خان صاحب کو سال ڈیڑھ پہلے ہم نکال بھی دیں اور ان کا پھر 2-3 ماہ میں ہم خود حکومت میں آ جائیں تو گند تو ہمیں اٹھانا پڑے گا نا، ملبہ تو ہمیں اٹھانا پڑے گا، پھر ہم کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ تو پھر وہاں آ کر پھر نواز شریف صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ڈر جاتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار پھر کیا ہوگا اگر ہم دھکے سے جیت گئے ہیں، تو اگر ہم دھکے سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت یا کولیشن گورنمنٹ بنا سکے، ابھی تک وہ پوزیشن نہیں ہے، تو وہ بھی پھر یہی سوچتے ہیں۔ تو ایسے میں ہو کیا؟ اس کے لیے آصف زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب اس بات پر مان گئے کہ ٹھیک ہے جی، پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی فارمولہ بنائیں، جس کے لیے پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 25 کو، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا، مشاورت ہوگی عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی، نکالنے کے لیے۔ تو اس کے لیے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ یہ جو نیا فارمولہ آصف زرداری صاحب دے رہے ہیں، جس پہ میں بات کرنے آگے ابھی آپ کو بتاتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اس کے لیے وہ آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، بات ہوئی ہے، دونوں کی ملاقات کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے پھر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا بعد میں رابطہ ہوگا مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد۔ ممکن ہے ملاقات اب 25 آئی ہوئی ہے تو آصف زرداری صاحب اور مولانا میں شاید 25 کے بعد ہی ملاقات ہوگی، پہلے توقع تھی کہ 25 سے پہلے ہو، تو یہ ملاقات ہوگی، پھر یہ بات نواز شریف صاحب تک بھیجی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ پھر سب مل کے حکومت کرتے ہیں، عمران خان کو گھر بھیجتے ہیں، ایک حکومت بناتے ہیں جس میں آپ بھی ہوں، ہم بھی ہوں، وہی 2008 والا پہلے کا فارمولہ کہ دونوں مل کے حکومت بناتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ملبہ دونوں مل کے صاف کرتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگر مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے، پیپلز پارٹی تگڑی اپوزیشن کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی پہ ظاہر ہے جس حیثیت میں بھی ہوگی وہ بھی اپوزیشن میں ہوگی، تو نواز شریف صاحب کو تو 2-3 سال تو لگ جائیں گے نا حالات بہتر کرنے میں، چاہے جو بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، نواز شریف صاحب بنتے ہیں، نواز شریف صاحب تو بھی نہیں بن سکیں گے، شہباز شریف صاحب یا اسحاق ڈار کہہ رہا ہوں میں، اسحاق ڈار تو نہیں بنیں گے، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بنتے ہیں، خواجہ آصف صاحب بنتے ہیں، یا صادق صاحب بنتے ہیں، حمزہ شہباز صاحب بنتے ہیں، بہت سے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون میں، کوئی بھی بنتے ہیں، تو وہ ان کو تو 2-2.5 سال 3 سال لگ جائیں گے، اور لوگوں کا صبر کا پیمانہ ہو چکا ہوا ہے لبریز، تو اس کو جو لبریز صبر کا پیمانہ ہے وہ 2-3 ماہ کے بعد یہ بھول جائے گا کہ حکومت نہیں ہے، وہ تو کہیں گے بھی آپ نے بھی تو کہا تھا ہم آ کر سیدھا کریں گے، تو ذرا ہمیں سیدھا کر دیں نا۔ تو ایسی صورت میں کون ہوگا، کوئی اکیلے صرف پولیٹیکل پارٹی ملک کو اگر چلانا چاہے گی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو 2008 میں پیپلز پارٹی کا ہوا تھا۔ تو بہتر یہی ہے، الیکشن عمران خان کو گھر بھیجتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں، اس کے بعد یہ گند صاف کرنے کے لیے 5 سال کی ایک ملی جلی سرکار بناتے ہیں، سارے گٹھ بندھن سرکار، سارے اس میں سب مل بیٹھتے ہیں، جس نے اپوزیشن کرنی ہو پھر کر کے دکھا دے، اس کے بعد تو سارے بیٹھتے ہیں اسی ایجنڈا کے ساتھ کہ یار عمران خان صاحب نے جو گند کیا اس کو صاف کریں، اکیلے صرف کوئی نہیں نکال سکتا ملک کو اس بحرانوں سے۔ یہ آصف زرداری صاحب نے فارمولہ دیا ہے، یہ فارمولہ نواز شریف صاحب تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب کی بات ہوگی، اور آصف زرداری صاحب اس کے بعد نواز شریف صاحب سے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں کوآرڈینیشن کرتے ہیں دونوں کے درمیان رابطے، کیونکہ رابطہ کار دونوں کے درمیان ان دنوں مولانا صاحب ہیں، تو مولانا صاحب اگر رابطے کا کام کرتے ہیں دونوں کے درمیان تو پھر اس پر آگے بات بڑھے گی۔ تو فارمولہ آصف زرداری صاحب نے مانگا اسٹیبلشمنٹ نے تھا، لیکن زرداری صاحب نے فارمولہ
اسٹیبلشمنٹ کے بجائے پی ڈی ایم کو، یعنی جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس پر بات چیت چل رہی ہے، اور اس پر جب بات آگے بڑھے گی، 25 کا اجلاس ہوگا ان ہاؤس تبدیلی، اور اس کے بعد پھر یہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو جائے گا کہ پھر اس طرح ہی کر لیتے ہیں، اس کو گھر بھیجتے ہیں حکومت کو، اور پھر الیکشن کروا کے سب مل کر حکومت کرتے ہیں، تاکہ ملک کو نکالنے کے لیے سارے دماغ بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بھئی پیپلز پارٹی کا تجربہ، مسلم لیگ نون کا تجربہ، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگا، مل جل کر، جس طرح 18ویں ترمیم کی تھی۔ 18ویں ترمیم بھی تو ایک بہت بڑا پتھر تھا جو اٹھایا تھا سب نے مل کے، آئین بنایا تھا۔ تو ہم ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، لیکن سب مل کے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی ایک نکالتے نکالتے پارٹی ختم ہو جائے، یہ اتنا بڑا ملبہ ہے، وہ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ڈھیر تلے خود دب جائے۔ تو اس ڈر سے نکل کر آئیں، سب ملتے ہیں اور ملک کو آگے نکالتے ہیں اس بحرانوں سے۔ یہ فارمولہ ہے جو نواز شریف صاحب تک جا چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔